अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है कि जिसने साबित किया कि हमारे यहाँ जो है हर इंसान को इज़्ज़त मिलती है, वो जिस भी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, वो जिस भी वतन से ताल्लुक़ रखता है। आज हमारे साथ इरशाद सिंह बैठे हुए हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार सॉरी असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी। बड़े ऑनर की बात है, आज वो आए हैं, उनसे बड़ी खूबसूरत, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई और अभी मैं चाहूँगी कि मैं उनसे कुछ पर्सनल सवाल करूँ और उनके वो जवाब आपके सामने देंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी वेलकम। आप ऑफिस में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है अरफा करीम का मिशन आगे बढ़ते हुए देख के? देखें जी, जो किसी भी चीज़ का मिशन होता है जो इंसानियत के लिए और हमारी पूरी जो जितनी भी लुकाई है उसकी भलाई के लिए, उसका जो है वो हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे दाखिल होके जो नौजवान बच्चे बच्चियों का पैशन के साथ काम करना और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज और डिप्राइव्ड रीजन्स जहां तक कोई चीज नहीं पहुंच सकती उनको फैसिलिटेट करना, ये सारा कुछ जब मैकेनिज्म हम देख रहे हैं और आप एक सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं अरसा दराज से अपनी उस बेटी के नाम पे, तो ये मिशन जो है वो सदका जारिया के तौर पे मैं समझ रहा हूँ कि इसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। इसको हम फील तो कर रहे हैं लेकिन शायद हमारे अल्फाज बयान करने के लिए कम हो। तो हमारे इस सोसाइटी में, पाकिस्तान में ऐसी चीज़ों के प्रोजेक्ट्स की बहुत अशद ज़रूरत है जिसको देखते हुए हमारी आने वाली नस्लें इससे मुस्तफ़ीद हों। चूँकि वक़्त के साथ-साथ हमने देखा है कि हमारी जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअलिज़्म की तरफ जा चुकी है, जबकि हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स के साथ कलेक्टिव विज़डम की ज़रूरत है। ज़रूरत है। नहीं, बड़ा खूबसूरत बोला आपने। मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी, भूल ना जाऊँ। आपने बताया था कि 47 के बाद, राइट? यू आर द फर्स्ट वन जो आप यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। इसका बात का थोड़ा-सा अगर आप ज़िक्र करना चाहें और ऑडियंस को बताना चाहें कि कैसे हुआ? मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज की बात है। मैं एक इतना सा आम इंसान हूँ, मैं एक स्टूडेंट लाइफ से आगे बढ़ा, अपने मेरिट पे हर जगह पे गया, कोई मेरी सिफारिश नहीं थी और शुक्र है कि सिफारिश नहीं थी, होती तो आज तक लोगों ने जताना था। तो इस मराहिल में सबसे बड़ी सिफारिश तो अल्लाह की है, वो थी और है। तो इस मराहिल में गुजरते अपनी मेहनत मुशक्कत के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे ये एजाज हासिल हुआ 2019 में, आज से 6 साल पहले। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख में पहला सिख अपॉइंट हुआ। 47 के बाद पंजाब जब पाकिस्तान बना, पंजाब यूनिवर्सिटी तब मौजूद थी। पाकिस्तान के खिते, इस मौजूदा खिते में सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी थी। वैसे पाकिस्तान को 2 यूनिवर्सिटीज मिली, पंजाब यूनिवर्सिटी और ढाका यूनिवर्सिटी। ढाका फिर 71 में अलहदा हो गई। तो मौजूदा पाकिस्तानी खिते में 47 में पंजाब यूनिवर्सिटी मौजूद थी, जिसकी बहुत सारी चीजों में हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोगों का काम काज था 47 से पहले। लेकिन 1947 के बाद इस यूनिवर्सिटी में कोई सिख इंडक्ट नहीं हुआ, पढ़ते जरूर रहे। तो 47 के बाद 2019 में मैं वहां पे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जो है मेरी वो गस्टेड ऑफिसर के तौर पे हुई और मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार भर्ती हुआ। और ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। इसी तरह गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स और भी वक्त के साथ साथ आते रहे, जिसमें मेरी यूनिकनेस ये रही कि मैं उनमें सिख कम्युनिटी की तरफ से परफॉर्म करता रहा और अपनी एक बेलोस खिदमत का जो जज्बा था अपनी फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से और हमारे रिलीजन की तरफ से, उसको पूरा करने की कोशिश करते रहे। आगे जो कुदरत का निजाम मंजूर है है। वो जो आप ये बताना पसंद करेंगे कि आप यहाँ पे आके आप रह रहे हैं, कितने साल हो गए हैं? पहली बात तो ये आपको यहाँ पे रहते हुए पाकिस्तान में। ना हम आए हैं और ना हम जो है वो इस तरह से रह रहे हैं। इस पाकिस्तान की धरती पे जो मौजूदा पाकिस्तान है, चूंकि ये इस्लामिक स्टेट बनना थी, इस्लामिक स्टेट में मुसलमान आए, हमारे आबाओ अजदाद को यहाँ से उधर भेजने की कोशिश की जा रही थी। चूंकि नॉन मुस्लिम्स को उधर भेजा गया, मुस्लिम्स इधर आए। तो मैं उस फैमिली से हूँ जिसके आबाओ अजदाद के गर्दन पे तलवार थी कि आप उधर चले जाएं। लेकिन हमारे बड़ों ने अपनी इस धरती को, जमीन को, अपनाइयत के एहसास को उजागर करते हुए कहा कि जान तो जानी है, ये तो रहनी नहीं। तो हमने अपनी इस सरजमीन, अपनी इस धरती को नहीं छोड़ना।
ہم اس لیے پاکستان میں جتنے بھی بسنے والے نان مسلم ہیں، صرف سکھ اور ہندو نہیں، جتنے بھی نان مسلم ہیں پاکستان میں، وہ یہاں کے جدی پشتی ہیں. تو آپ اگر یہاں کے جو مائیگرنٹس ہیں ان کی تو 2-3 نسلیں یہاں پہ ابھی گزری ہیں. ہمارے جتنے بھی فیملیز ہیں، میں ان کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ 5 لاکھ نسلیں گزری ہیں، کوئی 10 لاکھ نسلیں گزری ہیں، اس کا کوئی علم نہیں، کیونکہ ہم اس مٹی اس دھرتی کے اصل وارث ہیں. ماشاءاللہ. آپ کو یہاں رہتے ہوئے کبھی کوئی ایسا چیلنج فیس کرنا پڑا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ پنجابی ہے کوئی اور آپ لوگ میں آپس میں بھی تو بہت ساری ڈفرینٹ کاسٹ ہماری ہوتی ہیں، تو کیا کوئی ایز سکھ برادری آپ کو کوئی یہاں پہ چیلنج فیس کرنے پڑے زندگی میں کچھ؟ ہماری سوسائٹی ایک طرح سے دنیا میں بہت بڑی ڈائیورسیفائڈ بھی کہی جاتی ہے، اور اس سوسائٹی میں بہت مسائل بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، چونکہ پاکستان وہ کنٹری ہے جو مذہب کے نام پہ بنا، اور ڈیفینیٹلی ہم دوسرے مذہب سے ہیں تو ایک وہاں پہ سوال اور کوسچن مارک بھی بنتا ہے. اگر پنجاب کے اعتبار سے میں بات کروں تو پنجاب کا جو کلچر ہے اس کو جتنا یہاں کے پنجابی نے اون کرنا ہے، وہ اپنے حصے کا بھی ہمارے حصے میں ڈال دیتا ہے کہ تسی تے پنجابی ہو، آپ کا تو سارا سسٹم جو ہے وہ پنجاب کا ہے، جبکہ اس کو اون کرنا چاہیے، خود بھی تھوڑا رکھنا چاہیے. پنجابی تو وی آر پراؤڈ آف دیٹ، ہم بولیں یا نہ لیکن بولیں. انہوں نے پنجابی کو سکھوں تک محدود کیا. نہیں، غلط بات ہے. عرفہ کریم خود پنجابی بولتی ہوتی تھی، پنجابی پوئٹری وہ کرتی تھی. اسی طرح جو ہے وہ ان کو بیلنسڈ اپروچ رکھ کے خود بھی پنجابیت اور ہمیں بھی پنجابیت کی طرف گامزن کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ برابری ایکولائز کرنا ہوگا. لیکن اسی سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ اور ایتھنیسٹی کے نام پہ پھر انٹرا فیتھ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے فرقہ واریت، اس میں سروائیو کرنا مشکل تو ہوتا ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے آگے تک میسج کنوے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن کا پیغام ہو یا کسی ریلیجن کا پیغام ہو، ہر جگہ پہ پیغام سیم ہے. جس طرح ہم نے یہ مسائل غلط انٹرپریٹیشن سے بنائے ہیں، اسی طرح جب ہم اپنا میسج صحیح کنوے نہیں کر پاتے تو یہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ میری آج پہلی ملاقات ہوگی تو آپ نے ہمیں اتنی آنر دی، اتنی رسپیکٹ دی. ہم بجائے کہ یہ کہیں کہ سوسائٹی میں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، ہم ایک تو اچھی چیزوں کو بھی اپنے جو ہے وہ کھاتے میں رکھیں کہ اچھے لوگ بھی ہیں، وہ آن بھی کرتے ہیں. اور اسی چیز کو اگر میں آپ کے اینگل سے دیکھوں تو آپ نے اچھائی کو دیکھتے ہوئے، اپنائیت کا احساس کرتے ہوئے جب ہمیں اپنا سمجھا، تو اس کا اصل جو جڑ ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے کوئی بھی بات آپ کے ساتھ کی یا آپ نے کی، ہم نے میسج کنوے کیا، وہ آگے تک پراپر کمیونیکیٹ ہوا، اس کی پراپر انٹرپریٹیشن ہوئی. یہ جب سوسائٹی میں اس کی لیک ہوتی ہے تو پھر ہم اپنی بات کی بھی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں کرتے. جو الہامی باتیں ہیں قدرت کی، ہر مذہب میں ہیں، اس کی بھی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر سوسائٹی میں مسائل جنم لیتے ہیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. آپ یہ بتائیں کہ بچے پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں، دیکھتے ہیں آپ ساری بچیاں ہیں، بچے ہیں، اسٹوڈنٹ کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو مزید ہمیں اچھا کرنے کی ضرورت ہے، امپروومنٹ یوتھ کو لے کے ان کے مستقبل کے حوالے سے جو آپ دیکھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم نے اس وقت تک جو بچوں کی جتنی بھی سروے کیا ہے اور جتنا بھی ان کا چال چلن دیکھا ہے، بچے جو ہیں وہ کورس کو لیتے ہوئے صرف جو ہے وہ نالج بیس جو کورس بنا ہے، جس کی الٹیمیٹلی نالج آتا بھی نہیں، بچوں کے پاس ڈگری بھی مل جاتی ہے، تو جو نالج بیس ہے وہاں سے کیریکٹر ڈیولپمنٹ ختم ہو چکی ہے. جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے وہ ہر مذہب کی، ہر سوسائٹی کی بیس ہے، جڑ ہے مین. آپ اپنے اسلام کو لیں، کسی بھی مذہب کو لیں، وہاں پہ یہ فوکس نہیں ہوا سب سے زیادہ کہ آپ نے اگر 5 نمازیں پڑھ لی تو آپ جو ہے وہ اس درگاہ میں پار ہو جائیں گے. مین فوکس جو ہے وہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ پہ ہے. آپ کی جو جنریشن ہے آج سے 40 سال پہلے، اس جنریشن کی جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے آج کی جنریشن کی وہ نہیں ہے. پھر یہ جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں،
یہ ہماری پولیٹکس میں بھی آ جاتے ہیں، اور سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل تھاٹس ہیں، اصل جو جمہوریت کا حسن ہے اختلاف، اس کو بھول کے ہم اختلافی نوٹ پہ جا کے دوسروں کے ساتھ دشمنی بنا لیتے ہیں. اور یہ جو مین اصل وجہ ہے ہمارے کریکولم کے کنٹینٹ سے کیریکٹر ڈیولپمنٹ کا ختم ہونا. پھر جب بچوں کے سلیبس بڑھتے گئے، پھر میمورائزیشن، جو رٹافیکیشن بچے کرتے ہیں پیپر پاس کرنے کے لیے، ٹو دی پوائنٹ چیزیں پڑھنا. سیمسٹر سسٹم نے بہت بیڑا گرک کیا. اینوئل سسٹم میں آپ دیکھتے تھے لوگ پڑھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے. پھر یہ جو ٹیکنالوجی آئی، دنیا نے ٹیکنالوجی کا صحیح فائدہ لیا، ہم نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا غلط فائدہ لیا. جو کتابوں سے، لائبریریوں سے لگاؤ تھا وہ کم ہوا، اور پھر بچے جو ہے موبائل میں ان اپلیکیشنز کی طرف وقت کا ضیاع کرتے رہے جہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو یہ فاؤنڈیشن کا چینل اور یہ فاؤنڈیشن کے جتنا پلیٹ فارم ہے، چونکہ یہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے، یہاں پہ انکوبیٹرز کی بات ہوتی ہے، تو یہاں سے ہم نوجوان نسلوں تک یہ پیغام بھی پہنچائیں کہ ٹیکنالوجی ٹھیک ہے، ہر بچے کے جیب تک پہنچ چکی ہے، لیکن ہم اس کا صحیح استعمال کریں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پرشانت، آپ کو کوئی کلام سے کوئی لگاؤ، اپنے جو کوئی خوبصورت چیز اگر آپ کوئی بتانا چاہیں، بیان کرنا چاہیں سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے؟ کلام سب سے زیادہ تو ہم اپنا جو گرو گرنتھ صاحب کا کلام ہے، جو ہمارے لیے لیونگ گرو ہے، اور جو ہم ہولی اسکرپچر جس کو مانتے ہیں، اس سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں. باقی بھی کوئی موسیقی وغیرہ سن لیتے ہیں. تو اگر میں گرو گرنتھ صاحب کا سینٹرل آئیڈیا بتانے کی کوشش کروں تو مجھے وہاں پہ ہیومینٹی کی بیس پہ جو سمجھ آتا ہے، ویسے تو یو این بھی دعویٰ کرتا ہے، یو ڈی ایچ آر بھی دعویٰ کرتا ہے، ریڈ کراس بھی دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ بڑے ہیومن رائٹس کے پائنیر ہیں، سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. لیکن اس برے صغیر میں جو روایات ہم نے اپنے ریلیجن میں اپنے گرو صاحبان کی سنی، دیکھی، پڑھی، وہ ہمیں گرو گرنتھ صاحب میں ملتا ہے. تو وہاں پہ ہم ایک کلام پڑھتے ہیں کہ سبھے سانجی وال سدائن، تو کسے نہ دس سے باہر آ جیو. جو خالق نے مخلوق بنائی ہے ان ساروں کی سانجھی والتا ہے، وہ سارے برابر کے شریک ہیں، اور کوئی بھی باہر کا نہیں ہے، کوئی بھی ہم سے جو ہے ڈفرنٹ نہیں ہے، کوئی کم زیادہ اونچ نیچ نہیں ہے. اسی بات کو جب میں اسلام سے ریلیٹ کرتا ہوں تو حجت الوداع کا خطبہ 632 میں ہمیں ملتا ہے کہ کسی عربی کو عجمی پہ، کسی کالے کو گورے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. الفاظ، لینگویج وقت علاقے کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، لیکن مین جو سینٹرل آئیڈیا اور تھیم ہے وہ تمام مذاہب کا بھی ہمیں ایک ملتا ہے، اور سوسائٹیز، کلچرز کا، کسٹم ٹریڈیشنز جو ہیں ہمارے انڈس ویلی سیولائزیشن کے، وہ بھی ہمیں جو ہے ایک ہیلدی سے ملتے ہیں. واہ، زبردست. میں کہتی ہوں میں تو آپ کی باتوں میں اتنا کھو گئی کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں رہا اگلا سوال کون سا کرنا ہے آپ سے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک میسج اگر میں چاہوں آپ سے، ہمارے وہ والدین ہوں یا ہماری یوتھ ہے، کون سا ایک ایسا میسج جو آپ دینا چاہیں گے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ والدین کے لیے سب سے پہلے میسج دینا چاہوں گا. آپ جب چھوٹے تھے، آپ کی جنریشن میں جو بچے ہوتے تھے، آپ اگر اس کو یاد کریں تو آپ کو جو ہے آپ کے دور میں روپیے بھی نہیں تھے، ٹکے تھے، بالکل ایسے، اٹھانی چوانی. پھر جب روپیے بھی تھے تو ایک لمیٹیڈ ہمیں پیرنٹس پیسے دیتے تھے، لمیٹیڈ 2 روپے 4 روپے. آج پیرنٹس نے دنیا کی ہر 2 نمبری بھی اپنا لیے، اور حلال حرام کی تمیز بھی بھول چکے ہیں بہت لوگ، صرف اپنی جنریشنز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ضروریات پوری کریں، لیکن یہاں پہ پیرنٹس نے جو ٹائم دینا ہے بچوں کو، اور جو ان کی کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے، جو ان کی موٹیویشن ہے، جو بچوں سے دوستی ہے، جو ہم ٹیچر ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں، چائلڈ ڈیولپمنٹ میں، اور جو سائیکالوجی ہے بچے کی، وہاں پہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بچے کے ساتھ دوستی کریں. آپ کے بچے نے غلط کام بھی کیا ہے تو آپ کے ایکسپریشن، آپ کی بات ایسی ہونی چاہیے کہ بچے کو فیل ہو کہ آپ اس کے ساتھ ہیں. وہاں پہ ایک کوٹیشن ہے، ہم ٹیچر ایجوکیشن میں بی ایڈ ایم ایڈ کی ڈگریز میں اکثر پڑھتے ہیں، جو ٹیچر ایجوکیشن کے سبجیکٹس ہیں، وہاں پہ ایک آتا ہے کہ پریز ان پبلک، کرٹیسائز ان پرائیویٹ. آپ بچے کو پبلک میں پریز کریں، بالکل اس کو جو ہے وہ گڈ سگنل دیں،
हाँ, اور اگر کوئی غلط بات آپ کو لگتی ہے تو پرائیویٹلی اس کو سمجھائیں. यस. وہاں سے بچے کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اسی وجہ سے جو ہمارے بچے ہیں جب ان کے ساتھ ہم یہ رویہ نہیں اپناتے, بچے کے ساتھ دوستی نہیں کرتے, تو بچہ جتنا بھی برے سے برا کام کرے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا, وہ غلط کام کر کے چھپاتا ہے. ایک کام, دو کام, 10 12 15 چیزیں چھپاتے چھپاتے وہ ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے, آپ کو اچانک جھٹکا محسوس ہوتا ہے, آپ کو باہر سے پتا چلتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو جنریشنز کے بگڑنے میں, آپ کا اس کے اوپر سرویلنس نہ رہنے میں سب سے بڑا فیکٹر پیرنٹس کے دوستی نہ کرنے کا ہے. بظاہر وہ اس کے اوپر لاکھوں اڑاتے رہے, لیکن جو ٹائم بچے کے لیے درکار ہے, جو اس والد کو اپنے والد نے دیا تھا, کم از کم وہ اپنے بچے کو اتنا دے دے, اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. تو اور بچوں کے لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جو والدین ہیں وہ اپنا میچ لیس ہے, ان کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے. کوئی شک نہیں. اور والدین کا سایہ جب ہے بندوں پہ تب ہی جو ہے وہ بندہ کامیاب ہے, ان کی دعاؤں سے, ان کے ہونے سے, ان کے دیکھنے سے. یہی چیزیں آپ کا میرا سب کا ریلیجن بتاتا ہے. بچوں کو اس چیز کی جو ضرورت ہے, ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں, اور آج کی جو نسل ہے بدتمیز سے بدتمیز تر بنتی جا رہی ہے, وہ چاہے پولیٹیکل اسپیکٹ ہو, سوشل اسپیکٹ ہو, سوسائٹل ہو, ایجوکیشنل ہو, یا پروفیشنل پلیسز ہوں, وہاں پہ بچے کی جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے جب وہ ہوگی, اور بچہ بڑوں کو بڑا اور بڑے بچے کو اپنا بچہ سمجھیں گے, تو ہی ہم سوسائٹی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ اگر کچھ چلے پنجابی پوچھتی ہیں, تسی جو کوئی تھوڑا جا پنجابی چ کوئی کچھ بھی کہنا چاہو تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو سے. کوئی میسج, کوئی کوٹیشن, اینی تھنگ, کوئی ہوندا ہے نا تواڈے ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ. میں پنجابی ਚ اگر ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਲਖਸੂਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਊਦੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਮੈਂ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਵਿਦਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਅਰਬੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸ ਜੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ. ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਓਗੇ. ਵਾਹ ਵਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ. ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਲਰਨਡ ਫਰਮ ਯੂ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਫ ਵੈਲਥ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ, ਨਥਿੰਗ ਲੋਸਟ. ਇਫ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ, something lost. If character is lost, everything lost. Oh my God. Yes, very, very true. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ. इंशाल्लाह ताला आइंदा भी जो चांस मिलेगा मैं थोड़े को जरूर मजीद सवाल करना चाहूँगी. आपने बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी चीज़ें सुनी. उम्मीद करती हूँ कि आज की सिखलाई और जो है हमारे सब के लिए ये है करैक्टर बिल्डिंग की. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.